अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जरी ज़ैदी साहब। कायम टीवी का जो ये शो है इस्लामिक लिटरेचर और हमारी तहकीक, इसमें आज का जो प्रोग्राम है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है सुलैम इब्न कैस अल हिलाली। उनकी एक किताब है जिसके बारे में आज का शो है। हमने इस प्रोग्राम का जो टाइटल है वो रखा है किताब सुलैम इब्न कैस अल हिलाली की सेहत और अहमियत। ये 4 किस्तों का प्रोग्राम होगा जिसमें हम इस किताब के बारे में बात करेंगे और इन सहाबी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सैयदना, प्लीज़ आप जो हैं इस प्रोग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जो देखने वाले हैं उनको बताएं ज़रा कि ये हमने 4 किस्तों में क्यों किया और ये शख्सियत कौन थे और इस किताब की क्या अहमियत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन अलग़ुर्रिल मयामीन वलअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके सवाल का, और यकीन जाने कि ये वाला जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ अली भाई, ये मैं अपने जो क़ारिईन हैं और सामिईन हैं उनकी ख्वाहिश पे कर रहा हूँ। और आप यकीन जाने जो हमारे देखने वाले हैं, और आप इस चीज़ को बिल्कुल आप हल्का मत लीजिएगा, बल्कि ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ जो हमारा ये शो है, जिस तरीके से हमारे ऑडियंस कनाडा में है, उसी तरीके से जो है पाकिस्तान और दीगर जगहों से भी इसको देखा जाता है और उनके तबसरे भी आते हैं। और तबसरों में हम ये कोशिश करते हैं कि जो उनकी ख्वाहिशात हो उसको भी कैटर किया जाए और कुछ इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, इस तरीके का जो है वो एक इम्तिजाज बनाया जाए कि गोया के तवारीख़ जो हमारे पेश नज़र होती हैं, जिनके तहत हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, और उनके जो सवालात हैं उनका एक दरमियान इर्तिबात पैदा हो और उनके सवाल का भी जवाब हो। और जो हमारा पैटर्न चल रहा है कि हम तवारीख़ की बुनियाद पे जो है अपने प्रोग्राम को करते हैं, वो भी कायम व दायम रहे। मुझे बहुत ज़्यादा अली भाई, मैं आपको पर्सनली बताऊं, और रिक्वेस्ट आ रही थी इस किताब के मुतालिक, किताब सुलैम इब्न कैस अल हिलाली। दरअसल इस किताब का नाम जो है वो किताबुस सक़ीफ़ा है। थोड़े से हम अपने ऑडियंस के लिए बताते चलें, थोड़ा इल्मी उन्वान से इसको जो है वो कैटर करते हैं, क्योंकि किताब तो जो है मुसन्निफ़ के नाम से मशहूर है। जैसे आप कहते हैं बुखारी, असलन उस किताब का नाम जो है वो कुछ और है, बुखारी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं तिरमिज़ी, उस किताब का नाम क्या है? सुनन, यानी वो अल जामिउल कबीर, उसका जो टाइटल है जामिउल कबीर के उन्वान से। इसी तरीके से और दीगर जो किताबें हैं, या मिसाल के तौर पे आप कहते हैं हाकिम निशापुरी, तो किताब का नाम क्या है? अल मुस्तदरक अला सहीहैन। कभी कभी जो किताब की जो शोहरत होती है वो नाम से ज़्यादा वो किस चीज़ से होती है? मुसन्निफ़ के ज़रिए से होती है। और ये वही उन्हीं कुतुब में से है जिनकी शोहरत जो है अली भाई वो मुसन्निफ़ीन के उन्वान से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये इस बारे में मौजूदा उन्वान से मुआसरीन में जो है वो 2 गिरोह पाए जाते हैं। एक वो गिरोह है जो इस किताब का दिफा करता है, और एक वो गिरोह है जो इस किताब के ऊपर जो है वो शदीद हमले करता है और शदीद जो है मौरूद इख्तिलाफ उसको करार देता है। गोया वो सारे जो तशय्युअ और तसन्नुन के जो इख्तिलाफात हैं वो इस किताब को महवर करार दिया जाता है, तमाम इख्तिलाफात का। अच्छा, मुख्तलिफ जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे स्कॉलर से मुराद जिसमें अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, सारे स्कॉलर्स में शुमार कर रहा हूँ, यानी हमारे से मुराद बरसगीर के जो स्कॉलर्स हैं, उनमें से काफ़ी जो हमारे स्कॉलर्स हैं या मौजूदा जो सोशल मीडिया पे जो हजरात आते हैं जिनकी एक ऐसी अहमियत है और उनकी इतना सिक़ल है कि उनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तो उनकी तरफ से भी ये इश्कालात वारिद होते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले जो ये वाक़या नकल हुआ जिसमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है वो किताब सुलैम में मनक़ूल है। अब यहीं से हम लोग जमादियुस्सानी और किताब सुलैम का एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है कि एतराज़ ये किया जा रहा है, देखिए ये एतराज़ बहुत अहम है और मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस पर दिक्कत से नज़र कीजिए और दिक्कत से जो है आप लोग मुलाहिज़ा फरमाइए।
ہمارا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ہم اعتراض کی نوعیت اسٹرومین طریقے سے نہیں بتاتے، بلکہ جو واقعتاً اعتراض ہوتا ہے اس کو بعین ہی نقل کرتے ہیں۔ اعتراض یہ نقل کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے جناب زہرا کی شہادت کا ذکر ہے، اور بعد میں جتنے بھی کتب آ رہی ہیں، بعد میں جتنی بھی روایات آ رہی ہیں، سب کا محور اور مرکز جو کتاب ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ کون سی ہے؟ کتاب سلیم کے ذریعے سے ان کو اخذ کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے جتنے بھی بیان موجود ہیں، جو ہمارے علماء، خطبہ، ذاکرین، نوحہ خوان اور مرثیہ پڑھنے والے جو بات کہہ رہے ہیں، وہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ کتاب سلیم بن قیس سے۔ تو اب یہاں سے ہم اپنے جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہیں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا عنوان اور کتاب سلیم کی اہمیت، یہ دو بہت ہی قوی جو ہے وہ چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بیچ میں بھی آپ ڈسکشن میں بھی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم آخر میں بھی شاید اس کا تذکرہ کریں، لیکن میں ابتداءً یہ بہت ایک اہم نقطہ میں آپ لوگ کے سامنے عرض خدمت کروں کہ یاد رکھیے میرے بہن، میرے بھائی اور میرے بزرگ اور میرے والدین سے بھی زیادہ جو عمر والے حضرات ہیں، آپ سب ماشاءاللہ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے، علی بھائی سب کے لیے، پوری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ایک چیز بس آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا صرف کتاب سلیم میں ہے، صرف اسی سند سے وارد ہوا ہے، باقی جتنی بھی کتب آئی ہیں انہوں نے کتاب سلیم سے لی ہیں، یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بات ہوگی، آپ یقین جانیں ایام فاطمیہ انشاءاللہ زندگی میں آئے، ہمارا پروگرام چل رہا ہوگا، ہم ضرور بات کریں گے۔ کبھی کبھی وقت کی نزاکت اور کبھی کبھی موضوع کی حساسیت ایسی ہوتی ہے کہ شاید ہم کھل کے اس کا اظہار نہ کر سکیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو میں آپ سے بہت ہی مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہرگز اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ واقعہ صرف کتاب سلیم میں۔ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ائمہ علیہم السلام کے زمانے سے لے کے اب تک جو اسکالرز چلے آ رہے ہیں، ان کا یہ متفق علیہ نظریہ یہ ہے کہ یہ جو ہے متواترات میں سے ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کی اسکرین پر نہیں آئے گا، لیکن چونکہ میرے حافظے میں محفوظ تھا اور ابھی میرے کچھ شوز ہوئے تھے تو اس میں بھی میں نے یہ حوالہ دیا تھا۔ شیخ طوسی کی ایک کتاب ہے تلخیص الشافی۔ الشافی سید مرتضی عالم الہدیٰ، بہت بڑی شخصیت ہیں، بغداد میں آپ لوگ جائیں، قاضمین جائیں، ان کا روضہ مبارک ہے۔ اور شیخ طوسی جو نجف اشرف میں، یعنی باب طوسی، اگر آپ وادی السلام کی طرف آ رہے ہو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے، تو وہیں پہ باب طوسی ہے، وہیں پہ ان کی قبر اطہر موجود ہے۔ سید مرتضیٰ کی کتاب ہے الشافی، جس میں انہوں نے رد کیا ہے کس کا؟ عبد الجبار المعتزلی کا، جو کتاب امامت پر انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس کی تلخیص کیا ہوتا ہے؟ ایبرائج ورژن، شارٹن ورژن، جو شارٹ ورژن ہوتا ہے کسی بھی کتاب کو، اس کو تلخیص کہا جاتا ہے۔ اس تلخیص کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اس تلخیص کا نام کیا رکھا ہے؟ تلخیص الشافی۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تشیعوں میں، شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اپنے زمانے میں بات کر رہے ہیں۔ شیخ طوسی کون؟ سید مرتضیٰ کے شاگرد، شیخ مفید کے شاگرد، ان کے زمانے میں بغداد، یعنی بغداد اور کوفہ جو تشیع کا آپ سمجھ لیں، شیخ طوسی بغداد سے بھی منسلک رہے، جو بغداد تشیع کا مرکز تھا، اور وہاں سے وہ حوزہ علمیہ کہاں لائے؟ نجف اشرف، کوفے میں لائے تھے۔ تو اس زمانے میں تو تشیع کے جو مرجع ہیں، مرجع اعلیٰ شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ دو جو اہم کتاب ہے کتب اربعہ اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب تلخیص الشافی میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعوں کے درمیان کہ جناب زہرا کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ اس دروازے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا حمل جو ہے جناب محسن یا محسن علیہ السلام جو ہے وہ اس کاروائی میں جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو علی بھائی یہ بہت شکریہ آپ کے موضوع کا تعارف کروانے کا بھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم موضوع ہے اور ہمارے سننے والے یقیناً اس سے مستفید ہوں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی فرمان اور کتاب کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو کتاب ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، وہی میں نے تو یہ انچولی میں جب میں پاکستان کراچی گیا تھا تو انچولی کی لائبریری سے میں نے یہ خریدی تھی، انگلش ٹرانسلیشن تھی، میری اردو، میں اتنی اچھی اردو پڑھتا نہیں ہوں، تو انگریزی میں میں نے اس کی ٹرانسلیشن خریدی، اور یہ مولانا رضوی کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ مولا ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دے، وہ لندن میں بیس ہوئے تھے۔ ٹرانسلیشن میں کتاب کی اس فرنٹ پیج پہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اس کتاب کے بارے میں بتائیں اگر آپ اجازت دیں تو پھر۔ ارشاد
تو اس میں امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں ہمارے راز ہیں، اسرار، سبحان اللہ۔ اور صرف یہ نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے اس کے یہاں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا مولا علی علیہ السلام کا ایک بڑے خوبصورت ایک فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ دین کو وراثت میں مت لو، دین کو سیکھو۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں کچھ راز ہیں آئمہ کے بارے میں، تو امام جعفر صادق خود جو ہیں اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو، اس کو اپنے گھر میں رکھو۔ بے شک، بالکل۔ اجازت ہو تو دوسرا سوال کرتا ہوں میں آپ سے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے سب سے پہلے کتب میں سے ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں یہ ایک اہم، یہ ہمارے جو سننے والے ہیں علی بھائی، یہ میں تھوڑا سا ایک دقیقہ بھی عرض کرتا چلوں اور ایک اپنا سمجھ لیجئے کہ جو دل میں بات ہے وہ سامنے رکھ سکوں، کہ جب ہم تاریخی واقعات کو بیان کرتے ہیں وہ یقین جانیے واللہ آپ ایسے پڑھیے جس طریقے سے آپ وہاں موجود ہوں، اور آپ سوچیں کہ کیا واقعتاً آپ اس درجہ ایمانی پر ہیں۔ اخلاقی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ اور اخلاق کا ارتباط کیسے ہوتا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ اس وقت موجود ہوتے تو کیا واقعتاً آپ امیر المومنین کا ویسے ساتھ دے پاتے؟ جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کی کیا کیا صفات تھیں، اور جو لوگ امیر المومنین کے دشمن تھے ان کی کیا کیا صفات تھیں، اور پھر آپ اس کو مقیاس بنا کے، میزان بنا کے اپنے آپ کو جج کیجئے، اپنے آپ کو خود جو ہے اپنا احتساب کیجئے، اور دیکھیں کہ آپ کس ایمان کے کس درجے پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ان تاریخی واقعات کو بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو آنے والے حضرات ہیں وہ یقیناً اس چیز سے استفادہ کریں اور وہ جانیں کہ ہم اگر کچھ مشہور شخصیات کے بارے میں کچھ اچھے نظریات نہیں رکھتے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی دل میں ایسا بغض ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے، یا ہم واقعتاً قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی وجہ سے ان شخصیات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گی انشاءاللہ، جس طریقے سے علی بھائی نے تعارف فرمایا۔ کیا دلیل ہے کہ یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو تاریخ تشیع میں جو ہے وہ مدون موجود ہے؟ یاد رکھیں کہ امیر المومنین کتابت کا انشاءاللہ اب یہ دوسرے پروگرام میں بھی ملاحظہ فرمائے گا، جس زمانے میں تدوین حدیث پر منع کیا گیا تھا کہ کوئی روایت نقل نہ ہو، اس زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے کتابیں چھپ چھپ کے لکھا کرتے تھے۔ یہ بھی بتا دیجئے گا ذرا کہ کیونکہ یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے اور اہل سنت بھائیوں کے یہاں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس خلیف نے منع کروایا تھا؟ یہ علی بھائی یہ پروگرام کا، اگر یہ آپ کا جو اہم سوال ہے، اگر میں اس کو دوسرے پروگرام کے لیے میں رکھوں، کیونکہ دوسرا پروگرام یہ ہے ہی اس سیاق اور سباق اور اس پس منظر کو بتانے کے لیے کہ کتاب سلیم کب وجود میں آئی۔ تو ناظرین اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ آپ ہمارے دوسرے بھی پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ یہ نہیں، یہ 4 پروگرام ایسے مربوط ہیں کہ ان میں سے اگر آپ ایک بھی مس کریں گے تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے نا، جو پزل ہوگا اس میں سے کافی بڑا حصہ آپ کے حصے سے چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ اور علی بھائی کا سوال جو ہے وہ ودیعت ہے اور امانت ہے میری جانب، اور انشاءاللہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ دوسرے پروگرام میں ہم کریں گے۔ اس زمانے میں جب یہ معاملات تھے تو امیر المومنین کے اصحاب نے کتابیں لکھی، انہی میں سے ابو رافع بھی تھے۔ ابو رافع سب سے پہلے جو ہے مصنفین میں سے تھے، لیکن کتابیں چونکہ لکھی گئیں اور اس کے بعد وہ بچی نہیں، ہمارے پاس جو کتاب صحیح موصول ہوئی ہے ان میں سے جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی العامری۔ ٹھیک ہے، ان کا نام کیا تھا؟ سلیم ابن قیس الہلالی العامری۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب السقیفہ۔ نام سے واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حالات اور انقلاب رونما ہوا اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ یہ ہمارے پاس فہرست ابن ندیم ہے، بہت مشہور ہے الفہرست۔ فہرست ہوتا ہے کانٹینٹ جسے ہم بولتے ہیں، جس میں آپ صرف جو ہے وہ فہرست بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو کتابوں کی فہرست پر ایک کتاب ہے الفہرست جو ابن ندیم کی ہے۔ ابن ندیم نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اخبار فقہاء الشیعہ، کہ جو شیعہ فقہاء ہیں ان کی خبر اور ان کے بارے میں جو باتیں منقول ہیں، وَأَسْمَاءُ مَا صَنَّفُوهُ مِنَ الْكُتُبِ، اور ان لوگوں کے نام جنہوں نے کتابوں کو لکھا،
اور اس میں سب سے پہلے کون ہے جس نے کتاب کو لکھا؟ انہوں نے سلیم بن قیس الہلالی کو نقل کیا ہے. اور ہمارے پاس چونکہ وقت جو ہے وہ سرعت سے گزر رہا ہے، میں عربی عبارت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھتا ہوں. مفہوم اس کا یہ ہے کہ سلیم بن قیس الہلالی جو ہے انہوں نے اتنی اہم کتاب لکھی تھی اور اتنی خطرناک کتاب تھی، لازمی بات ہے کہ جس میں بعض اہم شخصیات کے کچھ جرائم کا ذکر ہوگا تو وہ ایک اہم کتاب ہوگی. اس کو جب لکھا تو پیچھے جو ہے حجاج بن یوسف ان کے پیچھے لگ گیا. جب وہ حجاج ان کے پیچھے لگا تو یہ جا کے کہاں؟ بصرے میں چلے گئے. اور بصرے میں کہاں پناہ لی؟ آبان بن ابی عیاش کے حوالے سے. پھر جیسے علی بھائی نے آپ کو دوسرا پروگرام کہا ہے، میں کہوں گا تیسرا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا، وہ ہے آبان بن ابی عیاش کے حوالے سے، جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کتاب کو گڑھا تھا. انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ لوگ ٹیون ان رہے گا. تو کیا ہوتا ہے جب سلیم کی وفات قریب آتی ہے تو وہ آبان کو یہ کتاب دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے یبن اخی، یعنی اے میرے بھتیجے، میری وفات قریب آ گئی ہے اور اس میں رسول اللہ کے بعد جو چیزیں رونما ہوئیں اس کے بارے میں تفصیلات ہے. اور اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ کتاب سلیم بن قیس الہلالی المشہور، یعنی وہ مشہور کتاب ہے جو سلیم بن قیس الہلالی نے لکھا. اچھا، ابن ندیم کی جو فہرست ہے وہ شیعہ اور سنی علماء دونوں استعمال کرتے ہیں. یہ ایسی نہیں ہے کہ ایک شیعہ، میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت بھی فہرست ابن ندیم کو جا بجا استعمال کرتے ہیں. دوسرا حوالہ جو ہے وہ الاعلام ہے. الاعلام جو ہے اس کی جلد نمبر 3 ہے. علامہ خیر الدین زرقلی، یہ اہل سنت اسکالر ہیں، انہوں نے لکھی ہے. اور یہ جو ہے سلیم بن قیس کا جلد 3 صفحہ 119 پر ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی العامری الکوفی، اصل کوفے سے تھے، من اوائل المصنفین فی الاسلام، اسلام کی جو اوائل لکھنے والوں میں سے ہیں، یہ ان میں سے ہیں. کان من اصحاب الامام علی ابن ابی طالب، اور یہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے اصحاب میں سے تھے. اور وہی جیسے ابھی علی بھائی نے ذکر کیا تھا امام صادق کا قول، آخر میں امام صادق کا قول کرتے ہیں، کہتے ہیں قال جعفر الصادق من لم يكن عنده کتاب سلیم فليس عنده من امرنا شيء وهو ابجد الشیعہ، کہ جس کے پاس کتاب سلیم نہیں ہو، یعنی جس کے پاس، یعنی اب تو ماشاءاللہ آپ PDF کاپی بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ عربی، فارسی، انگلش، اردو، بہت ساری زبانوں میں ماشاءاللہ ہمارے جو سننے والے ہیں، اردو میں بھی موجود ہے اور یہ انگلش میں بھی موجود ہے. کہتے ہیں جس کے پاس یہ کتاب نہیں، گویا کہ اس نے ہمارے امر میں سے کچھ نہیں پایا. اور یہ ابجد الشیعہ، ابجد یعنی اب جیسے کہتے ہیں نا ابجد العلوم، یعنی علوم کی جو ابتدا، جو اہم مغز ہوتا ہے، جو شروعات ہوتی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے. اسی طریقے سے کتاب الذریعہ ہے، علامہ آغا بزرگ طحرانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتاب سلیم کو نقل کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور اہل سنت، یعنی میں 2 یعنی جو ایسے حوالے بتائیں جو اہل سنت کے ہاں بھی جو ہے مسلم ہے. تیسرا جو ہے قاضی بدر الدین السبکی کا حوالہ ہے، جو انہوں نے جلد 2 صفحہ 153 154 پہ نقل کیا ہے. اور اس میں جو ہے یہ اولین کتب میں سے جو ہے وہ کتاب سلیم کو قرار دیا ہے. تو یہیں سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب سلیم جو ہے وہ سب سے اوائل کتب میں سے تھی. اور یہ جو چیز ہے یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایسے حوالے دیے جو خود اہل سنت بھی جو ہے جس کو معتبر سمجھتے ہیں. ابھی جب آپ نے کتاب کے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ابھی آپ نے ایک فرمان بیان کیا، جو کہ میں نے بھی پہلے کیا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. مطلب اگر مولا نے کچھ کہا تو اس کی کوئی وجوہات ہوں گے. مطلب وہ ریزن ہوگا اس کا. مطلب وہ صرف اعوذ باللہ صرف بولتے تھوڑی تھے، ہر بات کے پیچھے حکم تھا، ایک آئیڈیا تھا جو وہ آپ کی طرف دینا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو کتاب ثقیفہ بھی کہتے ہیں، صحیح؟ تو میری جو اپنی ایک سوچ ہے جناب، یہ میری ایک اپنی سوچ ہے. میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل استعمال کرو اور سوچو. تو میں تھوڑا سا بھائی جاہل آدمی ہوں، پر میں نے تھوڑا سا سوچا اس کے بارے میں، تو میں آپ کے ویو چاہ رہا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ مولا نے اس لیے یہ فرمایا کیونکہ اس کتاب کا جو کانٹینٹ ہے وہ ثقیفہ کے بارے میں، جو پہلی جو چیپٹرز ہیں اس کے اندر، اس میں مولا علی علیہ السلام جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہ کچھ اصحاب سے جو ہے نا ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے ان کو بٹرے کیا اور کیا کہ مخبری کی، مطلب اور ساتھ نہیں دیا. بے شک. اور کیونکہ ہم جو اہل تشیع ہیں، ہمارے ہاں ولایت جو ہے وہ مین کانسیپٹ ہے. تو اپنے
چاہنے والوں کو، جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کی ولایت پہ عقیدہ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے جو یہ کتاب ہے، جو کانٹینٹ ہے، جو ثقیفہ کے بارے میں، یقین مانیے گا بہت سارے اہل تشیع ہیں دنیا کے اندر جن کو نہیں پتہ کہ ثقیفہ کیا تھا. ان کو بس یہ بتا دیا 12 امام ہیں، دیٹس اٹ. ثقیفہ کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو دلیل سے بتاتی ہے کہ مولا کیوں ہیں امام ہمارے پہلے اور وہاں پہ کیا ہوا. آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں بالکل یہ علی بھائی ذہن میں رکھیے گا کہ ثقیفہ جو ہے وہ ثقیفہ بنی سعدہ، ثقیفہ بولتے ہیں، سقف یعنی چھت کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کو آپ بول سکتے ہیں کہ ایک سایہ دار جگہ جو ہوتی ہے اس کو ثقیفہ کہا جاتا ہے. تو یہ بنی سعدہ جو ہے ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے جیسے گروپ ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے ویسے. تو وہاں پہ جو ہے لوگ جمع ہوتے تھے اور مشاورت ہوتی تھی. تو وہاں پر جو ہے ہمارا ایک پروگرام بھی ہے، معذرت سے علی بھائی، یہ ہم نے کربلا کے پس منظر کے حوالے سے کیا تھا اور اس میں ثقیفہ کی پوری تفصیل ہے. بالکل. اور اگر آپ کو زیادہ گدگدانا ہو یا رلانا ہو تو آپ جو ہے برادر عزیز جو ہے ہمارے پروڈکشن مینیجر جو ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے قائم ٹی وی سے. وہ ایک دفعہ ضرور اس پروگرام کو چلائیں گے اور آپ لوگ کو جو ہے ضرور استفادہ کریں گے، مستفید کریں گے. ثقیفہ کے حالات جو ہیں، کس طریقے سے وہاں انصار جمع ہوتے ہیں اور انصار جب جمع ہوتے ہیں کس طریقے سے یہاں سے جو ہے وہ کچھ شخصیات جاتی ہیں اور کس طریقے سے وہ زور و زبردستی سے جو ہے وہ خلافت کو اپنے پاس لیتے ہیں. اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امیر المومنین ان کے غسل و کفن اور تدفین میں جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ یہ اولین فریضہ میں سے، یعنی آپ کس طریقے سے رسول کے جسم اطہر کو چھوڑ کے جو ہے اپنی خلافت بانٹنے جا سکتے تھے. یہ امیر المومنین کا تقویٰ تھا. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے یہ شعار تھا. اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اپنے خاص جو ہے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ مصروف رہے اور اس وقت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے جو ہے لوگ جاتے ہیں اور خلافت بانٹتے ہیں. جب امیر المومنین اپنے خلافت کا مطالبہ کرتے ہیں تو بعد میں کہا جاتا ہے اگر آپ پہلے آ جاتے تو ہم پہلے آپ کو دے دیتے. بعض انصار یہ جواب دیتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں کیا تم لوگ کو اتنی عقل نہیں کہ میں اپنے جو ہے رسول کے جنازے کو چھوڑ کے تم لوگ کے پاس بیعت لینے آتا. یہ دیکھیں یہ اصول پسندی ہے. اصول پسندی کبھی کبھی آپ کو 25 سال صبر پر مجبور کر سکتی ہے. ایک پیشکش کی تو تھی کسی شخصیت نے کہ تم فلاں فلاں کی سنت پر عمل کر لو، خلافت تمہاری. جب تیسری خلافت کے چننے کا مرحلہ ہوتا ہے اس وقت بھی امیر المومنین نے جو ہے وہ کڑوا گھونٹ پیا. اصول کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں دی. یہ نہیں سوچا یار میں آ جاؤں گا تو کون کیا پوچھے گا مجھے. وہاں سے ایک بدعت بھی شروع ہو گئی تھی، غائبانہ نماز. بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اصول کی جو ہے وہ پامالی نہ کی. اس کی وجہ سے 10 سال سے زیادہ جو ہے آپ خلافت سے جو ہے دور رہے. تو بے شک علی بھائی یہ ایک تاریخ کا سیاہ بابوں میں سے ایک باب ہے. بالکل. چلیں ناظرین، اب ایک وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لٹریچر ہماری تحقیق قائم ٹی وی پر. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں پھر سے سید جدید زیدی صاحب جو اس شو کے مین کرتا دھرتا ہیں. ہم تو یہ علی بھائی کی جو ہے وہ کثر نفسی ہے. ابھی جو پروگرام چل رہا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے صحابی سلیم ابن قیس کے بارے میں ہے. تو ہم جاری کرتے ہیں اپنی گفتگو. مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے تھوڑا سا بریک سے پہلے انٹروڈکشن دیا تھا ان کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، اور اب میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ خود جو شخصیت تھے ایز اے پرسن حضرت سلیم، یہ کیا معتبر تھے؟ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اور سلیم ابن قیس ہم بار بار کیے تو جا رہے ہیں، لیکن سلیم تھے کون اور سلیم کیا ثقہ تھے یا نہیں تھے؟ یعنی ایک سب سے بڑا اعتراض جو وارد ہوتا ہے، دیکھیں 2 وجوہات کی وجہ سے اس کتاب کو، 3 وجوہات کی وجہ سے اس کتاب کو قبول نہیں کیا جاتا. پہلی وجہ یہ ہے کہ سلیم ابن قیس جو ہے وہ غیر ثقہ ہے. دوسرا، عبان بن ابی عیاش جو ہے وہ کذاب ہے، جھوٹے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم صرف 2 چیزوں کے اشکالات کے جواب دیں گے انشاءاللہ. کبھی وقت ہوا تو، کبھی زندگی رہی تو تیسرے اشکال کا جواب کبھی ہوا تو دیں گے. سلیم ابن قیس کے حوالے سے جو اشکال وارد کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں ثقات ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے کتاب ہے رجال نجاشی.
اس کے شروع ہی میں جب مقدمہ کرتے ہیں رجال نجاشی، مشہور ترین شیعوں کی رجالوں میں سے، رجال کی کتابوں میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ انا، صفحہ نمبر 2 پہ، کہ انا اذکر المتقدمین فی التصنیف من سلفنا الصالح، جو ہمارے سلف صالح تھے میں ان کی تصنیف کو جو ہے اپنی کتاب رجال میں اس کو ذکر کروں گا. اور ان میں سے کس کو وہ ذکر کرتے ہیں؟ سلیم بن قیس الہلالی، صفحہ نمبر 8 پہ ان کا ذکر کرتے ہیں. گویا نجاشی کے نزدیک بھی یہ جو تھے سلف الصالح میں سے تھے. یہ ہمارے سامنے دوسری کتاب ہے جو اوائل کتب میں سے ہے، اس کا نام ہے کتاب الرجال، اور یہ ابو جعفر البرقعی کی لکھی ہوئی ہے. یہ صفحہ نمبر 4 پہ جو ہے وہ ان اولیاء کا ذکر کرتے ہیں جو امیر المومنین کے ساتھ ہوتے تھے. دیکھیں یہ شان دیکھیں اب آپ. اور انہی میں سے شرطۃ الخمیس. شرطۃ الخمیس کیا ہے؟ یہ ایک مشکل لفظ میں نے آپ لوگ کے سامنے کہہ دیا. یہ مولا کی خاص بٹالین تھی. شرطۃ الخمیس مولا کی خاص بٹالین، خاص گروہ تھا، جو آپ سمجھ لیں کہ جیسے وہ سیکرٹ ایجنسی کی نہیں ہوتے جو ذرا یوں چل رہے ہوتے مولا کے آس پاس ہوتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ چشمہ لگائے نا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے نا آگے یوں کھڑے ہوتے ہیں، یا کسی بھی مشہور شخصیت کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. باڈی گارڈ سمجھ لیں. باڈی گارڈ سے بھی جو سمجھ لیں کہ کوئی آگے کی چیز ہو سکتی ہے نا، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شرطۃ الخمیس تھے. خاص مولا کے جو ہے چاہنے والے جنہوں نے موت پر بیعت کی تھی اور آخری وقت تک مولا کا ساتھ دیا، ساتھی واقعتاً. تو ان وکان من شرطۃ الخمیس. اب شرطۃ الخمیس میں سے کون تھے؟ سلیم بن قیس الہلالی، خاص باڈی گارڈز میں سے تھے مولا کے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا سے ان کا تعلق کتنا تھا. کیا خوش نصیبی ہے. خوش نصیبی دیکھیں. ہمارے یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ سلیم موجود بھی تھا یا نہیں تھا. استغفر اللہ. میں نے تو ایک صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، وہ کہتے کہ سلیم کی شخصیت ہی مشکوک ہے کہ وہ پایا بھی جاتا تھا یا نہیں پایا جاتا تھا. وہ اہل تشیع میں سے تھے بس. وہ ماشاء اللہ سے آپ سمجھ لیں کہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ہے ایک ادبی پروگرام ہے اور اس میں ہر چیز جو ہے نا ڈسکس کرنی چاہیے. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. ایک مرجع ہیں سید فضل اللہ، لبنان کے ہیں. بقول ان کے جو شہادت ہے جناب فاطمہ کی وہ اس طریقے سے ہوئی نہیں، اور وہ اس کتاب کو نہیں مانتے. تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے مرجع لیول کے، حالانکہ 99% جو ہمارے مرجع ہیں اور جو باقی کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ کتاب صحیح ہے. تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کیونکہ یہ ایک ادبی پروگرام ہے، اس میں کوئی چیز ہم چھپاتے نہیں ہیں. اب جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ شخص تھا بھی یا نہیں تھا. بالکل. اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بہرحال جو جن سے ہماری بات ہو رہی تھی وہ تو ایک طالب علم تھے جو ماشاءاللہ سے ایک حوزے کے فاضل تھے، تو ان سے بات چیت چل رہی تھی. تو گویا آپ سمجھ لیجئے کہ تجدد ہے اس زمانے میں، جدید نظریات لذیذ لگتے ہیں انسانوں کو، اور پرانے نظریات گویا کہ وہ ذاکرین کی بڑھ لگتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے، جب میدان تحقیق میں آتے ہیں تو بڑے بڑے شہسوار اس میں گرتے ہیں. یہ ہمارے سامنے کتاب الاختصاص جو شیخ مفید سے منسوب ہے، یعنی اس بارے میں اختلاف ہے شیخ مفید کی ہے یا نہیں. علی کل حال ہم جو ہے اس کو بعنوان ایک اسکالری ریفرنس ذکر کر رہے ہیں. اس میں صفحہ نمبر 15 میں بھی وکان من شرطۃ الخمیس اس کا میں ذکر کرتے ہیں، اور اس میں کس کو ذکر کرتے ہیں؟ انہی سلیم بن قیس الہلالی کو. تو گویا شیعہ لٹریچر میں سلیم بن قیس جو ہے وہ سلف صالح ہے. سلیم بن قیس جو ہے وہ خاص شرطۃ الخمیس میں سے، یعنی گویا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت قریب لوگوں میں سے اگر کوئی تھا تو یہ سلیم بن قیس الہلالی جیسے تھے. یعنی اس زمانے میں اگر میں کہوں اسبق بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ، حارث بن عبداللہ الاعور الحمدانی، یعنی جو میں آپ کو بھی نام دے رہا ہوں، یا مثال کے طور پہ اس زمانے میں اور کون تھے؟ سعصہ بن سوحان، زید بن سوحان، کمیل بن زیاد. جو یہ شخصیات آپ دیکھ رہے ہیں، میثم التمار، اس لیول کی جو شخصیات ہیں نا. ابھی بھی آپ کوفے جاتے ہیں تو آپ زیارت پہ جاتے ہیں، کمیل بن زیاد، مسجد زید بن سوحان، سعصہ بن سوحان جو مسجد کوفہ کے بالکل آس پاس ہے. یہ شخصیت تھیں، اور انہی شخصیت میں یہ سلیم بن قیس الہلالی بھی تھے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا قبلہ. کیونکہ پروگرام آلموسٹ ختم ہونے والا ہے تو میں اس شو کا جو ہے نا آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت سلیم کی جو ایک شخصیت ہے، یہ مطلب یہ کیا اہل سنت میں بھی پائی جاتی ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اعتراض جو ہے یہ موجودہ ایک ڈاکٹریٹ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ڈاکٹریٹ کتاب ہے آپ سوچیں، یعنی جو پی ایچ ڈی لیول کی کتاب ہے، اور انہوں نے پورے شیعوں کی تنقید پہ پی ایچ ڈی کی ہے. اور یہ میں آپ سے واللہ العظیم مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کو وہ ہیں ڈاکٹر ناصر بن عبداللہ القفاری ان کا نام ہے.
اور ان کی کتاب کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، اور یہ اتنے مشہور ہیں کہ ان کو ڈاکٹریٹ اس پر ملا ہے کہ انہیں تنقید کی ہے کہ اس پہ تشیع پہ. تو ان کا کتاب کا نام کیا ہے جو ڈاکٹریٹ ہے؟ اصول مذہب الشیعہ الامامیہ الاثنی عشریہ عرض و نقد. جلد اول ہے، صفحہ 222 ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ رجعت فی البحث عنہ الى مصادر کثیر من کتب اہل السنہ فلم اجد له ذکرا، کہ میں نے کافی اہل سنت کی کتب کی طرف مراجعت کی اور مجھے سلیم بن قیس کا بالکل ذکر نہیں ملا. دیکھیے پی ایچ ڈی لیول ڈاکٹر کی بات آ رہی ہے، کوئی گلی کا کوئی جو ہے مولانا نہیں ہے، کوئی مسجد کا پڑھانے والے مولوی نہیں ہے کہ جن کو آپ کہیں کہ یار اس کی بات اپنی بات ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے دلیل دی، انہوں نے پھر تاریخ ابن اثیر کا حوالہ دیا، اس میں نہیں ہے. شذرات الذہب کا حوالہ دیا، اس میں نہیں ہے. البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیا، اس میں نہیں ہے. لسان المیزان کا حوالہ دیا، اس میں نہیں ہے. طبقات ابن سعد کا حوالہ دیا، اس میں نہیں ہے. تاریخ الکبیر والصغیر البخاری، اب اس کا انشاءاللہ میں بھی تنقید کروں گا. تہذیب الکمال کا حوالہ دیا ہے. گویا کہ انہوں نے کافی ساری کتابوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس میں تو کتاب سلیم کا نام ہی ذکر نہیں ہے. گویا یہ شخصیت ہی گویا وہمی تھی، یعنی ایک وہمی شخصیت، اس طریقے سے نہیں کہتے بعض لیجنڈری شخصیت ہے. جیسے کہ ہم لوگ کیا لیلا مجنون ٹائپ شخصیت ہوتی ہے، لیجنڈری ہے، مطلب اس کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے، بس کہانیاں مشہور ہیں. جیسے ایران میں رستم کے بارے میں. تو اب ہم اس کو جو ہے ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بات ان کی صحیح ہے یا نہیں. اور اب ہم اوائل جو جرح و تعدیل کی کتب ہے اس سے ایک حوالہ دے رہے ہیں. یہ کتاب ہے الجرح و تعدیل، جلد 4 ہے، اور لکھنے والے ہیں ابن ابی حاتم الرازی. رازی اس زمانے میں تہران کو رائی کہا جاتا تھا، تو وہاں کے اسکالرز رازی کہلاتے تھے. احسن. تو جلد نمبر 4 صفحہ 214 اور ترجمہ نمبر 930. کہتے ہیں سلیم بن قیس العامری، نام بھی لیا. روا عن فلان وروی عنہ آبان. آبان بن ابی عیاش نے ان سے روایت لی. سمعت ابی یقول ذلك، عفوا، کہ میرے والد گرامی جو ہے ابو حاتم الرازی، یعنی بچہ بھی جو بیٹا ہے وہ بھی ٹاپ کے اسکالر ہے اور باپ بھی ٹاپ کے اسکالر ہے، ابو حاتم الرازی، انہوں نے یہ بات کہی. دوسرا حوالہ ہے کتاب تاریخ الکبیر. یاد ہے جو اس نے کہا تھا کہ تاریخ الکبیر میں بھی نہیں پایا؟ تاریخ الکبیر جلد 4 صفحہ 131، رقم میں ہے 2211. کہتے ہیں سلیم العامری. کیا ہے؟ سلیم بن قیس الہلالی العامری. تو انہوں نے کیا نام بس لیا؟ سلیم العامری. اس حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سلیم العامری کون ہے؟ جنہوں نے جو ہے وہ خلیفہ دوم کا قول نقل کیا فلانا فلانا. ان رجال کی کتابوں میں ترجمہ کرنے سے ویسے بیکار ہوتا ہے، بڑا خشک ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا سننے میں نا، تو میں اتنا جبھی ترجمے پہ نہیں جا رہا ہوں. پھر روایت جو ہے المستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 498، اس میں روایت نقل کی جا رہی ہے. کس سے نقل کی جا رہی ہے؟ سلیم بن قیس سے. اور کیونکہ وقت چلا گیا ہے تو تیزی سے جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. اس میں ان آبان بن سلیم بن قیس ہے، یعنی عین آبان کی جگہ بن کی جگہ با کی جگہ عین ہونا چاہیے تھا. کبھی کبھی ہوتا ہے کتابوں میں ذرا سا پرنٹنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آبان کس سے روایت کر رہے ہیں؟ سلیم بن قیس سے روایت کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تاریخ مدینۃ الدمشق، یہ جلد نمبر ہے 12 جلد 12، دار الفکر البیروت کی چھاپ ہے اور صفحہ نمبر 288 ہے. اس میں بھی ان سے خطا یہ ہوئی کہ سلیم بن قیس العامری تھا، ان سے لکھ لیا انہوں نے عن سالم بن قیس العامری. مسئلہ نہیں ہے، اوپر نیچے یہ تصحیفات ہوتی ہیں. اگر اس باب میں جائیں گے تو کافی طویل باب ہے. یہاں پر بھی اس راوی کا ذکر ہے اور اس کی ایک روایت نقل کی جا رہی ہے. اور آخری حوالہ جو ہے وہ المصنف عبد الرزاق کا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 پہ. اور اس میں بھی جو ہے وہ آبان جو ہے وہ سلیمان بن قیس لکھا ہوا ہے، اصلاً سلیم بن قیس ہونا چاہیے تھا. وہ روایت اس سے کر رہے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ اوائل کتب میں سے عبد الرزاق کی، مصنف عبد الرزاق، یہ یمن کے تھے اسکالر. اور یہ آپ سمجھ لیجیے بخاری سے پہلے کے اسکالر تھے، احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے تھے عبد الرزاق. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے تفصیلات آپ کو بتائی، اس تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے لیجنڈ تھی، ایک افسانہ تھا، یہ افسانوی شخصیت نہیں ہے. یہ شخصیت جو ہے اہل سنت کتب میں بھی اس کی روایت موجود ہے. اور یاد رکھیں
شیعوں کے نزدیک بھی یہ شخصیت معتبر اور ثقہ ہے. تو ہم نے پہلے اعتراض کو ایک اچھے طریقے سے ڈائسیکٹ کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں اسکالری طریقے سے دیکھیں, جذبات کی رو میں نہیں کہیں کہ فلانا مقصر, فلانا غالی, فلانا MI6, فلانا یہ سارے لقبات آپ جب دیں گے نا تو لوگ متنفر ہوں گے. آپ گفتگو کریں اور گفتگو کرتے ہوئے علمی طور پہ اپنا نقطہ بیان کیجئے. ویسے بھی آپ کینیڈین سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, یہاں نیم کالنگ تو چلے گی بھی نہیں, یہاں آپ کو دلیل سے بات کرنا پڑے گی, ورنہ آپ کو اگر کہیں اسالٹ میں نہ آ جائے اگر آپ نیم کالنگ پہ چلے جائیں. یہ پڑھے لکھوں کی ایک نشانی بھی نہیں ہے, پڑھے لکھوں کی نشانی بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو بہت پرسنل اٹیکس ہونے لگتے ہیں. اس چیز سے خدایا آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا. علمی طور پہ آپ ہمارے پروگرام کو جو ہے کہتے ہیں بھائی مراجعت کر لیں, یا ہمارے پروگرام کو جو ہے آپ دیکھیے اور شیئر کیجئے اور ان کے سامنے کہیں کہ یہ علمی اشکالات ہیں, علمی چیزیں ہیں, آپ اس سے مستفید. بھائی ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں, قرآن کی آیت بھی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں سے بات چیت کرو. خدا کو پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہے نام گالی گلوچ اور اس طریقے سے بات کریں, یہ آپ کی ڈگنیٹی سے بھی آپ لو لیول پہ آ جاتے ہیں. مولا علی کا فرمان ہے کہ اپنی ڈگنیٹی کو اوپر رکھو, تم اہل تشیع ہو. بھائی سید زینب سلام اللہ علیہ جناب فاطمہ الزہرا کے چاہنے والوں میں سے, ان کے فالوور میں سے ہو, اپنی آنر کو رکھو. بھائی گالی گلوچ, بدتمیزی, چیخم چاخ, اس طریقے سے اپنے آپ کو نیچے گروانا یہ ہمارے شعبوں میں سے نہیں ہے. خیر قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ پلیز ہمیں سوشل میڈیا پہ سبسکرائب کیجئے, یوٹیوب پہ جائیے, قائم ٹی وی ٹورنٹو پہ آپ جائیں اور ہمارے باقی کے جو شوز ہیں اس کو ضرور دیکھیں. آپ ہمارے اس پروگرام کو, شوز کو, باقی کے جو ایپیسوڈز جو چل چکے ہیں وہ شیئر کیجیے گا اپنے سارے دوستوں کے ساتھ. اگلے ہفتے ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. قسط نمبر 2. یاد رکھیے گا یہ جو پروگرام ہے حضرت سلیم کے بارے میں, یہ 4 قسطوں کا پروگرام ہے. آج پہلی قسط ہم نے آپ کے سامنے براڈ کاسٹ کی. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے. خدا حافظ.